अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थर्सडे तफसीर की एक और नशिस्त में आप सब लोगों का इस्तकबाल है। और आज इंशाअल्लाह ताला एक हम नई सूरह लेकर हाजिर हुए हैं और वो सूरह है अल-हाक़्क़ा। इंशाअल्लाह ताला अल-हाक़्क़ा के अलावा कुरान मजीद में क़यामत से मुताल्लिक जो मुख्तलिफ नाम इस्तेमाल किए गए हैं उन नामों का भी बयान होगा जब हम अल-हाक़्क़ा की तफसीर देखेंगे। लेकिन सरेदस इतना कहना काफ़ी है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में क़यामत के मुख्तलिफ़ पहलुओं का ज़िक्र करते हुए और उस दिन जो कैफियत होगी उस पहलू को मद्देनज़र रखते हुए क़यामत के बहुत सारे नाम कुरान मजीद में आते हैं, जिसमें से हम बखूबी कुछ नामों से वाकिफ़ हैं। जैसे अल-क़ारिया है, फिर सूरह तग़ाबुन में हमने तग़ाबुन पढ़ा जिससे क़यामत मुराद है, और आज इंशाअल्लाह ताला एक और नाम अल-हाक़्क़ा से हम मुतारिफ़ होंगे। तो पहले हम कुरान मजीद की आयतों की तिलावत आपके सामने रखेंगे और फिर उसका हर्फ ब हर्फ तर्जुमा और फिर तफसीरी नक़ात इंशाअल्लाह ताला आपके सामने रखे जाएंगे। मेरे साथ में आज तफसीर में साथ देने के लिए मौजूद है मौलाना अब्दुल सत्तार नदवी साहब। मौलाना आपका इस्तकबाल है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल हाक़्क़तु मल हाक़्क़ह वमा अदराका मल हाक़्क़ह। तर्जुमा: होनी शुदनी क्या है वो होनी शुदनी, और तुम क्या जानो कि वो क्या है होनी शुदनी। नाज़रीन के नाम, पहला लफ्ज़ जो आया इसमें अल-हाक़्क़ा, ये हक़ से बना है, हा और काफ। तो ये उन लोगों को खिताब किया जा रहा है इनसे। इस सूरत की शुरुआत इस लफ्ज़ से इसलिए की जा रही है ताकि जो लोग मुनकिरीन क़यामत थे उनको ये एहसास दिलाया जा रहा है कि जिस चीज़ का तुम इनकार कर रहे हो उसे तो होना ही है। यह अल-हाक़्क़ा लफ्ज़ जो है, साहिब मारिफ ने इसके दो मफ़हूम बताए हैं। एक तो यह है कि एक ऐसी चीज़ है जिसका वक़ू होना यकीनी है, यानी साबित होने वाली, और दूसरा मफ़हूम उन्होंने ये बताया है कि साबित करने वाली है, यानी इसके वाक़े होने के बाद मोमिनीन के लिए जन्नत और काफिरों के लिए जहन्नम साबित हो जाएगी। तो गोया अल-हाक़्क़ा को क़यामत के माने में इसलिए भी इस्तेमाल किया गया। मैं मोइन भाई से दरख्वास्त करूँगा कि वो थोड़ी सी इसका शान नुज़ूल वगैरह। शान नुज़ूल के बारे में ये आता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन के बारे में एक रिवायत मिलती है मुस्नद अहमद ने, और उससे ये पता चलता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन जिस वक्त ईमान नहीं लाए थे, उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस आयत की तिलावत करते हुए सुना हरम शरीफ में। तो इससे मुफस्सिरीन ने ये मफ़हूम निकाला है कि अल-हाक़्क़ा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला के ईमान लाने से पहले नाज़िल हो चुकी थी। और इंशाअल्लाह ताला इस सूरह के आगे की कुछ आयतें हैं जिनका इस शान नुज़ूल से बहुत बेहतरीन ताल्लुक़ है, और एक बहुत ही दिलचस्प बात कुरान मजीद के बारे में हमको सामने आती है। इंशाअल्लाह ताला वो आयतें जब उसकी तफसीर बयान की जाएगी तो इंशाअल्लाह ताला हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला को पूरा वाक़या आपके सामने बयान किया जाएगा। दूसरी बात मौलाना, जहाँ तक हक़ का सवाल है, तो ये अल्लाह ताला ने जो अल-हाक़्क़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है और जिसकी मानी अटल या वो चीज़ जो होने वाली है, तो मुनकिरीन क़यामत को ये भी कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला की जो सिफ़त अदल और सिफ़त रहमत है उसका ये तकाज़ा है कि एक रोज़ ऐसा ज़रूर आए जिस दिन इंसाफ किया जाएगा और नेकुकारों को उनके नेकियों के बदले में अज्र मिलेगा और जज़ा दी जाएगी, और जो अल्लाह ताला के नाफरमान हैं, जिन्होंने रसूलों की नाफरमानी की, उनको अपनी नाफरमानी के नतीजे में जो सज़ा दी जाएगी अल्लाह ताला की तरफ से, वो भी बरहक है। इसलिए क़यामत का होना शुदनी है या हक़ है, इख़लाक़न, अक़लन और मंतकी तरीके पर भी या मंतकी तौर पर भी जो है क़यामत का होना हक़ है और एक शुदनी अमल है। जी मोइन भाई, वो
ایمانیات میں سے جو چیزیں ہیں جیسے اللہ پر ایمان لانا، رسول پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن پر ایمان لانا. جی تو گویا قیامت کے دن پر ایمان لانے سے صرف یہی مسئلے کا حل نہیں ہے کہ اللہ کی ذات پر ہمارا ایمان پختہ ہو، بلکہ ایک یہ بھی مسئلے کا حل ہے کہ دنیا میں جو افراتفری، انارکی اور سمجھیے فساد وغیرہ ہے، یہ اس وقت یک بیک کم ہو جائیں گے جب انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ قیامت واقع ہونے والی ہے. جی مولانا، اور ایک خاص بات جس کی طرف میں تمام ناظرین کی توجہ مبذول کرنا چاہوں گا وہ ہے اسلوب بیان. یہاں وما ادراک ما الحاقہ جو آیا ہے قرآن مجید میں، اس کی مثالیں بہت ساری جگہ پہ ملتی ہے. القاریہ میں بھی ہے، القاریہ ملقاریہ، وما ادراک ملقاریہ. لیلۃ القدر کے بارے میں انا انزلناہ، وہاں پہ بھی وما ادراک ما لیلۃ القدر. تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ ایک ایسی چیز یا ایک ایسا واقعہ جس کی عظمت اور جس کی اہمیت کا اندازہ انسان کے فکر اور ادراک کے پرے ہو یا ماورا ہو، بیونڈ کمپریہنشن ہو، ہیومن انٹیلیجنس کے لیے، وہاں اللہ تعالیٰ یہ اسلوب بیان استعمال کرتا ہے کہ اگر کتنا بھی سمجھایا جائے تو اس واقعے کی عظمت اور اہمیت اور اس واقعے کی کیفیت کو انسانی الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. علامہ اقبال نے بہت خوب کہا ہے، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تصور سے فزوتر ہے وہ نظارہ. جی جی، یعنی اگر اللہ رب العزت بیان بھی کر دے جی تو انسان کے ذہن کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے، وہ قوت نہیں ہے کہ اسے انسان کا ذہن سمجھ سکے. جی، اسی لیے جا بجا یہ کہا گیا وما ادراک ما الحاقہ، وما ادراک ما القاریہ، وما ادراک ما لیلۃ القدر. جی، کذبت ثمود وعاد بالقاریہ. ترجمہ، سمود اور عاد نے اس اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کو جھٹلایا. یہاں پہ کذبہ کا مطلب جھٹلانا، یہ کئی بار ہمارے مطالعے میں یہ چیز آ چکی ہے، اور قوم عاد اور قوم سمود کے الفاظ آئے ہیں. قاریہ جو ہے قرأ یقرأ کا مطلب آتا ہے کھٹکھٹانا، دروازہ کو نوک کرنا یا زور سے کسی چیز پر کسی دوسری چیز سے مارنا. لیکن یہاں پر قاریہ کا لفظ جو ہے وہ قیامت کے لیے استعمال کیا گیا. اس سے پہلے بھی پوری ایک سورت کا نام بھی ہے، سورہ القاریہ ہے. جی، تو قاریہ کا لفظ اللہ رب العزت نے جو لایا ہے، اس میں ایک حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ حاقہ کہنے کے بعد جی، ان لوگوں کو جو لوگ قیامت کے دن کا انکار کر رہے تھے، یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ یہ حاقہ تو ہے ہی، یہ قاریہ بھی ہے. یعنی ایسا بھونچال یہ قیامت برپا کر دے گی کہ بے چینی اور گھبراہٹ کی کیفیت میں ہر متنفس آ جائے گا. جی، القاریہ کی تفسیر میں مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ عام طور پر جب کوئی شخص گھر میں داخل ہونا چاہتا ہے تو دروازے پہ دستک دیتا ہے، اور ایسے وقت میں جب گھر والے کسی مسافر کی یا کسی آنے والے کی توقع نہیں کرتے ہیں، جیسے رات کا کافی پہر گزر چکا ہے اور اس وقت کوئی آ کر بہت زور زور سے آپ کے دروازے پر دستک دے، تو ہڑبڑا کر رہنے والے اس مکان کے مقیم جو ہے اٹھ جاتے ہیں. تو قیامت بھی جب آئے گی تو وہ بہت ہی اچانک آئے گی، اور لوگ اس کے آنے کی وجہ سے ان میں ہڑبونگ مچ جائیں گی اور وہ یکایک گھبراہٹ کے عالم میں آ جائیں. جی بالکل. قیامت کے آنے سے ایک قسم کی کھلبلی مچ جائیں گی، اور اسی لیے القاریہ کا لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قیامت کے لیے استعمال کیا ہے. مولانا، سمود اور عاد جو قوموں کا ذکر یہاں آیا ہے، جی تو یہاں جن لوگوں سے خطاب کیا جا رہا ہے ان کو مسلسل ان آیتوں میں، اس آیت میں، اس کے بعد کے آنے والی آیتوں میں ان تمام قوموں کے بارے میں اطلاع دی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے
قریش سے پیشتر کی جو قومیں گزری ہیں، جس میں سمود بھی ہے، عاد بھی ہے، پھر فرعون کا تذکرہ ہے، پھر اخوان لوط کا تذکرہ ہے، پھر قوم نوح کا تذکرہ ہے، ان تمام قوموں کا تذکرہ ہے جنہوں نے اپنے وقت کے رسول کو جھٹلا دیا۔ اور اس میں سے جو 2 قومیں ہیں یہاں، سمود و عاد، میرے خیال سے اگر آپ ان کا تھوڑا سا کچھ تذکرہ کریں گے اور کس طریقے سے حضرت صالح علیہ السلام کا جو یہ ہوا، اور حضرت ہود علیہ السلام جو نبی بنا کر بھیجے گئے عاد کی طرف، تھوڑا سا میرے خیال سے یہ قوم سمود، یہ سمود جو ہے ایک قوم کا نام ہے۔ اس قوم کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے خدا کی طرف دعوت دیا، لیکن ان لوگوں نے انکار کیا، بلکہ حضرت صالح علیہ السلام سے بار بار معجزے کا مطالبہ کرتے رہے، اور معجزہ بھی ان کی فرمائش کے مطابق۔ حضرت صالح علیہ السلام سے ان کی قوم کہا کرتی تھی کہ اس سوکھے پہاڑ سے، چٹیل پہاڑ سے، جس سے قطرہ پانی کا بھی نہیں نکلتا، اس سے ایک اونٹنی نکال دو۔ بہرحال اللہ کے دستے قدرت سے یہ چیز تو باہر نہیں ہے، دنیا کی کوئی شے باہر نہیں ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی تو وہ پہاڑ پھٹا اور اس سے ایک اونٹنی نکلی۔ اس اونٹنی کے بارے میں تفسیر مظہری میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس اونٹنی کی چوڑائی جو تھی 120 ہاتھ تھی، چوڑائی اتنی تھی، اور 10 مہینے کی گابھن اونٹنی تھی، اور آتے ہی اس نے بچے کو جنم دیا۔ اس کے بعد بھی جب وہ ایمان نہیں لائے تو پھر یہی اونٹنی اور یہی معجزہ ان کے لیے آزمائش بن گئی۔ یہاں پر ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ دیکھو یہ جو نبی آئے ہیں اور ان کے ساتھ جو لوگ ایمان قبول کر رہے ہیں، اگر تم لوگوں نے انکار کیا تو ممکن ہے کہ یہی لوگ تمہارے لیے تمہیں سمجھے کہ وہ صوت رب یعنی خدا کے لیے، خدا کی طرف سے کوڑا بن کر کے نازل ہوں گے، جیسا کہ غزوہ بدر میں ہوا۔ تو وہ اونٹنی آئی، اور اونٹنی کے آنے کے بعد یہ آزمائش ان کے ساتھ یہ ہو گئی کہ وہ اونٹنی کی خوراک زیادہ تھی، اور اس علاقے میں پانی کی قلت بھی تھی اور گھاس کی بھی قلت تھی۔ وہ اونٹنی جب کنویں میں منہ ڈالتی تو پورے پانی کو پی جاتی، اور گھاس جب چرنے جاتی تو پورے علاقے کے گھاس کو صاف کر دیتی۔ نوبت یہاں تک آئی کہ باری لگ گئی، ایک دن محلے کی اونٹنیاں پانی پئیں گی، گھاس چریں گی، اور ایک دن یہ اونٹنی۔ لیکن یہ بات زیادہ دنوں تک ان لوگوں کے درمیان صبر کے ساتھ انہوں نے اس کو اختیار نہیں کیا، بلکہ ان لوگوں نے پلان کیا۔ پلان کرنے کے بعد قزار، اور کہیں کہیں زال کے ساتھ ہے، کہیں کہیں دال کے ساتھ ہے، قدار بن سالف نے پلان کیا۔ 2-4-10 لوگ تھے، 9 لوگ کہیں آتا ہے، کہیں 7، جو بھی مقدار تعداد ہو، لیکن قدار اس شخص کا نام تھا یا قزار نام تھا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی، یعنی ان کے ٹانگ کے ایڑی والے حصے کو کاٹ دیا، جس سے پورا خون نکل گیا اور اونٹنی مر گئی۔ جب یہ واقعہ ہو گیا تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو چند دن تم اپنے گھروں میں مزے کر لو، اس کے بعد مصیبت آنے والی ہے۔ اور پہلے دن ایسا ہوا کہ ان لوگوں کے چہرے زرد ہو گئے، پیلے پڑ گئے، اور دوسرے دن ان کے چہرے سرخ ہو گئے، اور تیسرے دن سیاہ ہو گئے، اور چوتھے دن پھر ان پر عذاب نازل ہوا۔ اسی طریقے سے قوم عاد کا معاملہ ہے کہ قوم عاد اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتے تھے یہ قوم، اور تھے بھی تنومند۔ تو قوم عاد پر بھی جب اللہ کا عذاب آیا تو اس سے پہلے ان کی طرف جو نبی بھیجے گئے تھے حضرت ہود علیہ السلام، وہ کافی سمجھانے کی کوشش کیے، بات نہیں سمجھ میں آئی، تو کافی دنوں سے بارش نہیں ہو رہی تھی ان کے علاقے میں۔ کافی دنوں کے بعد جب بادل چھانے لگا اور ایسا لگا کہ اب بارش ہونے والی ہے، تو سب لوگ اپنے علاقے سے نکل کے میدان کی طرف آ گئے کہ اب بارش ہونے والی ہے، اور وہ بارش کا بادل نہیں بلکہ عذاب کا بادل تھا، اور ان کو بھی ہلاک کر دیا گیا۔ قوم عاد کے بارے میں آتا ہے قرآن میں ایک جگہ، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، جب تم پکڑتے ہو تو بہت سخت اور قہر اور ظلم کے ساتھ پکڑتے ہو، اور یہ بہت طاقتور تھے، تو اللہ نے اس کو ایسی عذاب دی کہ ہواؤں میں اڑنے لگے، جس کی تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ۔ تو گویا کہ قوم عاد کو بھی ان کی سرکشی کی بنیاد پہ ہلاک کر دیا۔ تو دونوں قوموں کو کس طریقے سے مولانا ہلاک کر دیا گیا وہ آگے کی آیت نمبر 5 اور 6 کے اندر ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تفسیر ہم بیان کریں گے۔ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، ترجمہ، تو سمود ایک سخت حادثہ سے ہلاک کیے گئے۔
اب میں پھر دہرا دوں کہ قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ مومن بھائی، یہ اللہ تعالیٰ کی سمجھیے کہ حکمت ہے جی کہ انسان کو جو عذاب دیے جاتے ہیں، سزائیں دی جاتی ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کے رویے کے مطابق ان کو عذاب دیا جاتا ہے۔ جی جی تو یہ قوم جو ہے اس سرکشی پر آمادہ ہو گئی۔ جی جی تو جو عذاب ان کو دیا گیا، تو اس عذاب کے لیے جس لفظ کا اللہ نے استعمال کیا ہے وہ طاغیہ کا لفظ ہے، طغا سے بنا ہے۔ طغا سے بنا ہے۔ طغا کا مطلب سرکشی کے آتے ہیں، جی جی۔ اور اس کو عذاب کے لیے استعمال کیا گیا۔ اور مولانا سورہ اعراف میں اسی قوم کو عذاب کے سلسلے میں الرجفہ کا بھی لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور سورہ ہود میں الصیحہ کا بھی لفظ استعمال کیا ہے، جس کی معنی جو ہے وہ ڈانٹ اور ڈپٹ کے ہوتی ہے، اور رجفہ کی معنی ہوتی ہے ایک بہت ہی ہائی انٹینسٹی والی آواز، اور یہاں زلزلے کے بھی معنی میں لیا گیا ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ بیک وقت اللہ تعالیٰ نے ایک ان کے اوپر ایسا عذاب نازل کیا جس میں زلزلہ بھی شامل تھا، کڑک بھی شامل تھی، اور سجدہ میں صاعقہ کا لفظ بھی آیا، صاعقہ کا لفظ بھی آیا ہے، اور اس کے ساتھ میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی آواز اور ایسی صاعقہ کے ساتھ میں اس پوری قوم کو جو ہے ختم کر دیا۔ یعنی تمام مصیبتوں آفتوں میں وہ آواز اور چنگھاڑ جو ہے سب سے حاوی تھی۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی چیخ تھی، بعض مفسرین نے لکھا کہ آسمان سے ایک چیخ آئی تھی۔ بہرحال جو بھی چیخ ہوں، ہم تھوڑا سا تصور کر لیں کہ اگر یک بیک ہمارے محلے میں 2-4-10 لوگ ایک ساتھ چلانا اور چیخنا شروع کر دیں، اور سناٹا، رات کا سناٹے کا وقت ہو، تو کیسی ہیبت طاری ہوگی۔ جی جی۔ تو بلکہ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ایسی آواز تھی کہ دلوں کو چھید کر دینے والی آواز تھی، دل کو پھاڑ دینے والی آواز تھی، اور بعض تفاسیر میں ہے بھی کہ کانوں کے پردے پھٹ چکے تھے۔ جی تو مولانا آج کے سائنسی دنیا میں تو یہ بات ثابت ہے، اور ہم لوگ بہت بار ڈیسیبل کا استعمال کرتے ہیں کہ آواز جب اس ڈیسیبل سے زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ صحت کے لیے خطرہ بن جاتی ہے، پھر ایک خاص ڈیسیبل کے اوپر چلی جاتی ہے، مطلب اس کی انٹینسٹی اتنی بڑھ جاتی ہے تو اسی آواز کی انٹینسٹی کی وجہ سے لوگ ہلاک بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ سائنس اس بات کا اثبات کرتی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے جو آواز پیدا کی ہوگی، جیسا کہ ہم آگے بھی اس میں بھی پڑھیں گے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو سور کی آواز میں بھی ہم نے بارہا اپنی نشستوں میں کہا ہے کہ وہ کتنے بار پھونکا جائے گا، اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کی حیت کیا ہوگی، کہ تمام انسان جو روئے زمین پر اس وقت موجود ہوگے وہ اس سور پھونکے جانے کی وجہ سے، اس کی انٹینسٹی کی وجہ سے جو ہے وہ تمام انسان ختم ہو جائیں گے۔ تو یہاں بہرحال اس آواز کو اس بستی تک محدود رکھا گیا تھا۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور عاد ایک بڑی شدید طوفانی آندھی سے تباہ کر دیے گئے۔ تو یہاں پر قوم عاد کا تذکرہ ہے۔ پھر میں بتا دوں کہ قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، جی۔ اور قوم عاد یہ سرکشی پر آمادہ ہو گئی، اس لیے اللہ نے جو عذاب ان کو دیا وہ ریح صرصر عاتیہ۔ دیکھیے، عاتیہ کہتے ہی ہے کہ وہ حد سے زیادہ گزرنے والی کسی بھی شے کو، جی، اور یہ لوگ خود بھی حد سے زیادہ گزر گئے تھے، جی، اور وہ بھی جب انسان اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھنا شروع کر دے، جی، 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 اور پھر اس کی حالت یہ ہو کہ وہ پتوں کی طریقے سے ہواؤں میں اڑنا شروع ہو جائے، تو پھر اس وقت اس کی ذہنی کیفیت کیا ہو سکتی ہے کہ ہماری کیا حیثیت تھی ابھی اور ابھی کیا ہو رہی ہے۔ مولانا ایک بات بہت پیاری یہاں جو میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو دونوں قومیں تھیں، قوم سمود اور قوم عاد، یہ اس وقت کی بہت ہی طاقتور قومیں تھیں، اور ان کے پاس میں زبردست وسائل موجود تھے، اور وسائل موجود ہونے کی وجہ سے اور اپنے اقتدار کی وجہ سے وہ گھمنڈ میں چور چور تھی اور سرکش ہو گئی تھی، اور اسی لیے وہ قیامت کا انکار بھی کر رہی تھی۔ اور قیامت کا انکار کرنے کی شکل میں اور قیامت تکذیب کرنے کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ان کا جو حال کیا، اس سے اس وقت اس دنیا میں بھی ایسے بہت ساری قومیں یا بہت ساری ایسی جماعتیں یا بہت سارے افراد ایسے ہیں جو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، جی جی، اور میرے خیال سے دنیا کے تمام وسائل
اور طاقت اور پاور جس سے منسوب ہو سکتا ہے وہ تمام چیزیں ان کے پاس میں موجود ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کی پکڑ سے بہت دور ہے۔ تو ان کے لیے بھی ان دو قوموں میں ایک بہت ہی نصیحت کا سامان ہے کہ اللہ جب چاہے اس وقت تمام لوگوں کو پکڑ سکتا ہے، جس کو بھی چاہے اللہ تعالیٰ پکڑ سکتا ہے، جیسا کہ آگے بھی آئے گا۔ اور میرے خیال سے مولانا سونامی کا جو طوفان آج سے کچھ سال پہلے آیا تھا وہ ہماری نظروں کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے کیسا تباہ کن وہ طوفان تھا، کہ سمندر میں کتنی اونچی اونچی لہریں اٹھی ہیں، اور پھر وہ اپنے ساتھ میں اور وہ تند اور تیز ہواؤں کے ساتھ میں تمام انسانی بستیوں کو ہلاک کرتے چلی گئی، اور اس کی زد سے کوئی بستی بچ نہیں سکی جس علاقے میں جو ہے تو سونامی کا طوفان آیا ہے۔ تو میرے خیال سے جن لوگوں نے سونامی کی تصویریں دیکھے ہیں ان کے لیے یہ تصور کرنا مشکل نہیں ہے کہ کس قسم کی ہواؤں سے اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو ہلاک کیا۔ سونامی کی جو ویڈیو آئی تھی اس میں ہوائی جہاز ایسے پانی میں تیر رہے تھے جیسے کھلونا بچوں جی کو۔ جی جی معین بھائی اس میں دیکھیے بہت اچھا پیغام آپ نے دیا ہے۔ اس میں ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ دیکھیے انسان چاہے جتنی ترقی کر جائے اگر اللہ سمجھیے کہ ایک اشارہ اگر کر دے کسی ایک مخلوق کے ذریعے تو پھر اس کی تمام ترقی والی چیزیں سب کی سب دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، جیسا کہ سونامی کے موقع سے اور دیگر مواقع سے یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے۔ تھوڑا سا زلزلہ آ جائے تو جتنے انتظامات ہوتے ہیں سب کے سب دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ اور دوسری بات جو اس میں سمجھ میں آئی معین بھائی یہ کہ یہاں انسان کو زندہ رہنے کے لیے دنیا میں جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ ہوا ہے جی، اور اللہ رب العزت ایسا بھی کر سکتا ہے جو جینے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہو وہی موت کا سبب بن جائے، جیسا پانی، جیسا قوم نوح کو اللہ تعالیٰ نے بارش کی زیادتی اور طوفان مطلب جو سیلاب آیا تھا، پانی انسان کے لیے ضروری ہے، ہوا کے بعد میں سب سے ضروری تر شے جو ہے ہوا اور پانی ہے۔ تو ایک قوم کو ہوا کے ذریعے جو نعمت ہے وہ زحمت بن گئی، اور دوسری قوم کے لیے پانی جو رحمت ہے وہ زحمت بن گیا۔ یعنی اسی لیے ہمیں اگر اللہ کی طرف سے ڈھیل ملے، چھوٹ ملے، نعمتیں بہت زیادہ ہوں، کوئی مصیبت نہ ہو، تو ہم اللہ کی پکڑ سے اپنے آپ کو مطمئن نہ سمجھیں۔ کبھی کبھی وہی نعمتیں جو ہے وہ موت کا پیغام لے کر آتی ہیں، یا وہی نعمتیں کبھی کبھی زحمت بن جاتی ہیں۔ کسی نے بہت اچھی بات کہی، غریب شہر تو فاقے سے مر گیا عارف، امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی، تو موت ہیرے سے بھی ہوتی ہے، جو کہ جینے کے لیے اس دنیا میں بہت اچھی چیز سمجھی جاتی ہے۔ اس میں عاتیہ کا لفظ جو ہے وہ حد سے زیادہ گزرنے کی میننگ میں ہے، اور قوم عاد جو ہے وہ حد سے زیادہ گزر گئی تھی۔ تو بات یہ آئی تھی کہ کبھی کبھی اللہ ایسا بھی کرتا ہے کہ انسانوں کے رویے کے مطابق اس کو سزا دیتا ہے۔ جی، سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما فترى القوم فیها صرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلسل 7 رات اور 8 دن اس پر مسلط رکھا۔ تم وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہاں اس طرح کے پچھڑے پڑے ہیں جیسے جو کھجور کے بوسیدہ تنے ہوں۔ جی، تو یہاں ایک دو چیز جو سمجھنے کی ہے، سخرہ کہتے ہیں کسی چیز کو تابع کر دینے کو، لٹکا لے دینے کو، مسلط کر دینے کو۔ جی، اور ایک بات اس میں آئی حسومن، حسومن کے تعلق سے بعض مفسرین نے کہا پے بپے، یعنی مسلسل۔ جی، اور شاید ترجمہ بھی اس میں اسی کے لحاظ کر کے کیا اور گیا۔ کچھ مفسرین نے اسے حاسم کی جمع کہا ہے۔ جی جی، اور حاسم کی معنی ہوتی ہے فنا کرنے والا، مطلب ایسا عذاب اور ایسی ہوائیں یکبستہ کہ جنہوں نے وہاں کی بستیوں کو تباہ کر دیا، تباہ نیست و نابود کرنے نیست و والی نابود کر دیا۔ اور سرا جو ہے سریع کی جمع ہے، سرا نے پچھاڑے ہوئے، جی، اور آجاز کھجور کے تنے کو کہتے ہیں، اور نخل کا لفظ تو آ ہی گیا ہے۔ اور آجاز عام طور سے اہل عرب سمجھیے کہ جاڑے کے موسم کے اخیر حصے میں جب تیز ٹھنڈ ہوائیں چلتی ہے تو اس کے لیے بھی آجاز کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ جی، تو اب ہم چلتے ہیں تفسیر کی طرف۔ جی، تو تفاسیر میں یہ آتا ہے کہ یہ عذاب ان لوگوں پر 7 رات اور 8 دن تک مسلط رہا،
یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایسی تند اور تیز ہوائیں جیسے کہ ہم نے سونامی کے وقت دیکھی، کسی قوم کے اوپر 7 رات اور 8 دن مسلط کر دی جائے تو اس قوم کا کیا حال ہوگا. اور وہی حال کو اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں یہاں سمجھایا ہے کہ جب وہ عذاب ہٹ گیا، ختم ہو گیا، تو وہ پوری بستیاں ختم ہو چکی تھی اور وہاں کے جتنے رہنے والے انسان تھے ان کی لاشیں ایسی پڑی ہوئی تھی جیسے خشک کھجوروں کے درختوں کے تنے ہوتے ہیں، اس طریقے سے ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی اور کوئی ان کو بچانے والا نہیں تھا یا کوئی ان کو اٹھانے والا نہیں تھا. دنیا میں ایسے افراد بھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، جی. اور کبھی کبھی ہم بھی سنتے ہیں کہ بسا اوقات بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جی. جنہیں اپنے اوپر بہت زیادہ گھمنڈ ہوتا ہے، جی. پھر ان کی زندگی میں ایسے مراحل آتے ہیں جی. جو اپنی نظروں کے سامنے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کتنے بے بس ہیں. تو یہاں پر ایک بات یہ آ سکتی ہے معین بھائی جی. کہ 7 راتیں اور 8 دن جی. عذاب کے لیے تو 1 رات اور 1 دن بھی کافی. جی 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 جی. تو گویا کہ جس طریقے سے یہ اپنے آپ کو سب سے بالا تر سمجھتے تھے، جی. کسی کے دستے قدرت میں وہ نہیں ہے، جی. یہ سمجھتے تھے، ممکن ہے اللہ رب العزت یہ احساس دلانے کے لیے، ان کی بے بسی کو ظاہر کرنے کے لیے کہ دیکھو تم ہواؤں کو روک لو جو ہم ہوائیں چلا رہے ہیں، اور مسلسل ہوائیں چلتی رہیں اور وہ اپنی بے بسی کا مشاہدہ اور مناظرہ کرتے رہے اور کچھ کر نہیں سکے اور نہ ہی دوسرا کوئی ان کو بچا سکا. جی. یہ صحیح. مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ ہواؤں میں ایسے اڑتے تھے جیسے پتے اڑتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے سر بھی لڑ جاتے تھے. جی. اور المجتمع ایک پرچہ آتا کویت سے، اس میں ایک زمانے میں نے پڑھا تھا جی. تقریباً 7-8 سال پہلے کہ کسی جگہ کھدائی میں ایک ڈھانچہ ملا، انسانی ڈھانچہ، اس میں فوٹو بھی آیا تھا المجتمع میں. جی. تو انسانی ڈھانچہ اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ ممکن ہے کہ قوم عاد کے زمانے کا ڈھانچہ. اچھا. انہوں نے وضاحت کیا تھا اس میں. جی. اس لیے کہ وہ عام جسمانی اس سے چوڑائی لمبائی سے جسامت سے بہت بڑا ہوا ڈھانچہ تھا. جی. تو وہ المجتمع کویت سے پرچہ آتا ہے، شاید ویکلی ہے، وہ عربی میں ہے. تو دیکھیے کہ جو چیز ہم نے قرآن میں پڑھا اگر وہ بات صحیح ہو جس طریقے سے وہ لوگ لکھے تھے تو گویا کہ لوگوں نے مشاہدہ بھی کیا. جی. ان کے ڈھانچے کا. حسومن پے بپے، اور حسومن کا دوسرا ترجمہ جو اپنا یعنی ختم کر دینے والی چیز، فنا کر دینے والا. فطر القوم فیہا سرعا، تو اگر آپ ہوتے تو اس میں قوم کو دیکھتے. جی. یہاں پر اگرچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، جی، لیکن یہاں پر تمام پڑھنے والوں کی طرف ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص وہاں پر موجود ہوتا تو ان کی یہ کیفیت ہوتی کہ وہ اپنی نظروں سے دیکھتے ان کی لاشوں کو پڑا ہوا. جی. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ ایسی جگہوں پہ جہاں پر عذاب نازل ہوا ہو اور ان جگہوں سے کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تیزی سے گزر جاتے. گویا کہ ایسی جگہوں کو دیکھنے کے لیے نہیں جانا چاہیے. جی جی. جیسے ابرہا کے لشکر پہ جس جگہ پر کنکروں کی بارش ہوئی تھی، آج بھی اس جگہ سے تیزی سے گزر جانے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. وادی محسر، وادی محسر جو کہلاتی ہے. اور مولانا ایک بات جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ جب ہم تکذیب قیامت کا ذکر کرتے ہیں یا قیامت کا انکار کا ذکر کرتے ہیں تو ایک تو اس کی علمی یا عقلی انکار ہے اس کا، کہ کچھ لوگ اس بات کو مانتے ہی نہیں کہ قیامت ہونے والی ہے اور اس کے بعد میں کوئی جواب دہی کا سلسلہ ہونے والا ہے. تو وہ تو خود بخود اس کے مخاطب ہیں، ان آیتوں کے مخاطب ہیں. لیکن ایک خیال میرے ذہن میں یہ بھی آیا کہ جو لوگ زبانی طور پر اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ قیامت واقع ہونے والی ہے اور قیامت کے بعد میں ہم اللہ تعالیٰ کے حضور میں جواب دہی کے لیے کھڑے ہوں گے، لیکن ان کے اعمال ان کے اس اقرار کا انکار کرتے ہیں. جی جی جی. مطلب زبانی یا لسانی اقرار تو ہے لیکن عملی اقرار نظر نہیں آتا، کیونکہ وہ تمام وہ حرکتیں کرتے ہیں جس سے ان کو روکا گیا ہے. اور اس سے متعلق قرآن مجید میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں مسلسل
وہ تمام گناہوں کو گنایا گیا ہے جس کے بدلے میں جہنم کے کون کون سے عذاب میں وہ مسلط ان کے اوپر کیے جائیں گے اور وہ ڈالے جائیں گے یا مبتلا کیے جائیں گے۔ تو ظاہری بات ہے کہ زنا کا گناہ ہے یا یتیموں کے مال کو ہڑپ کرنے کا گناہ ہے، لوگوں کے حق مارنے کا گناہ ہے، ان تمام گناہوں سے متعلق جو گناہ کبیرہ ہے، ایون چغلی کرنے یا غیبت کرنے والوں کے بارے میں جو ہے وہ معراج کی جو حدیث ہے اس کے اندر ان تمام گناہوں کا ذکر ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ گنہگار جہنم میں کس قسم کے عذاب کا شکار ہوں گے یا مبتلا ہوں گے۔ تو اتنا جاننے کے بعد میں بھی اگر کوئی مسلمان جو قیامت پر یقین رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا یقین ہے کہ قیامت ہونے والی ہے اور آخرت میں میں جواب دہ ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ تمام ایسی حرکتیں اور ایسے تمام گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عملی تکذیب کر رہا ہے، قیامت کی عملی تکذیب کر رہا ہے۔ کیونکہ اگر اس کو واقعتاً اس بات کا یقین ہوتا، یقین کامل ہوتا کہ اگر میں چغلی کروں گا یا میں غیبت کروں گا تو میں اپنی ناخنوں سے اپنے چہرے کا گوشت نکال کر میں جو ہے جہنم میں کھانے والا ہوں، یا میں اگر کسی کا مال، یتیم کا مال اگر میں ہڑپ کروں گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کا پیٹ بہت بڑا تھا اور اس کے اندر وہ انگارے بھرے ہوئے تھے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ سمجھایا کہ یہ وہ شخص تھا جو دنیا میں یتیموں کا مال ناحق کھاتا تھا۔ تو ظاہری بات ہے کہ یہ کام تو وہی شخص کرے گا نا مولانا جو ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا کہ ایسا سب ہونے والا ہے۔ اگر میں اس بات پر یقین رکھوں کہ ایسا ہونے والا ہے تو ظاہری بات ہے کہ میں نہیں کروں گا۔ آپ نے جو اتنی ماشاءاللہ تفصیلی بات کہی تو اس پہ مجھے ایک بات یاد آ گئی، اکثر میں مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اس ہول میں سانپ گیا جی اور اس کے بعد اس ہول میں انگلی ڈالے جی، تو اس کا دو ہی مطلب ہے۔ جی ایک مطلب تو یہ کہ جھوٹ بول رہا ہے، جی، تو یہی حال ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں جی اور قیامت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ قیامت واقع ہونے والی، پھر بھی ہم اس کے مخالف کام کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، تو گویا کہ ہم جھوٹے ہیں۔ جی صحیح۔ تو ایک مطلب یہ ہوا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، جی اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ نہیں، اس ہول میں سانپ نہیں گیا ہے۔ جی پہلا مطلب تو یہ ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، یعنی سانپ نہیں گیا ہے اور لوگوں کو یوں ہی کہہ رہا ہے، اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ سانپ گیا ہے اور وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا چاہتا ہے۔ جی صحیح۔ جی، پہلی بات یہ ہے کہ یا تو وہ جھوٹا ہے، جی اور دوسرا سمجھے کہ اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ یا تو وہ سچ بول رہا ہے تو جان بوجھ کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ تو آپ نے جو بتایا قیامت کے تعلق سے، یا تو یقین کامل نہیں ہے جی تبھی وہ اس طرح کے اعمال کر رہا ہے، جی، اور اگر یقین کامل ہے تو وہ جان بوجھ کر کے جہنم میں جانا چاہتا ہے۔ جی جی جی، اسی بات کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ میں اس میں بیان کیا گیا کہ اگر تم اس آگ کو اپنی آنکھوں سے اس طریقے سے دیکھتے جس طریقے سے حق الیقین حاصل ہوتا ہے تو تم ایسا کبھی نہیں کرتے۔ جی جی جی۔ اس کا معین بحث میں کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جی اس میں ایک بات یہ رہ گئی کہ فطر القوم فیہا، جی تو تم دیکھتے قوم کو، یعنی ان کی لاشوں کو، فیہا اس میں، پچھڑے ہوئے، جی بکھرے ہوئے۔ حالانکہ سرا کا مطلب بکھرے ہوئے نہیں، پچھاڑا جانا، جی تو پچھڑے ہوئے مفہوم بتانے کے لیے میں نے کہہ دیا بکھرے ہوئے۔ یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ فیہا اس میں، اس سے کیا مراد ہے؟ اس بستی میں، اس بستی میں۔ جی اور بعض مفسرین نے کہا کہ اس ہوا میں، جی یعنی ہوائیں جو آندھی چل رہی تھی نا، اس ہواؤں کی زد میں جو آئے ہوں گے تو اس میں، جس طرح ہواؤں سے پتے اڑتے ہوئے جی نظر جی آتے ہیں، بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں، جی اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، شاید ہو سکتا ہے کہ ان میں سے بہت سارے انسان جو ہے وہ ہوائیں اتنی تیز تھی اور اتنی طاقتور تھی کہ وہ لوگوں کو لے کے اڑ رہی تھی۔ ہم نے کاروں کو اڑتے ہوئے دیکھا ہے جی سونامی میں۔ اس کا کأنہم اعجاز نخل خاویہ ہے، یہ تشبیہ بیان کی جا رہی ہے، تشبیہ دی جا رہی ہے ان لوگوں کی لاشوں سے، جی کہ اگر تم دیکھتے تو تم یہ محسوس کرتے کہ گویا ان کی وہ لاشیں یا وہ لوگ جو مر چکے ہیں، سمجھیے کہ کھجور کے تنے ہیں، کھجور کے تنے سے تشبیہ دے کر کے یہ بات صاف کر دی گئی کہ وہ تنومند جسم والے تھے اور بہت لمبے چوڑے تھے۔ جی، جس کو ہم عام طور پہ اردو میں
کیا کہتے ہیں، لہیم و شہیم، لہیم اور شہیم اور شہتیر کہتے ہیں جس کو. اچھا شہتیر کہتے ہیں. جی جی جی. اچھا اعجاز کہتے ہیں کھجور کے اس تنے کو جس کے اوپر کا حصہ نہ ہو جی اور ایک تنا ہو. تنا. جی. مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ہوائیں تیز چلنے کی وجہ سے ان کے سر کسی چیز سے لڑنے کی وجہ سے سر تو کچل گئے، یا پتھر یا کنکر کے گرنے کی وجہ سے سر کچل گئے، اور ان کے جسم جو پڑے ہوئے تھے وہ دیکھنے میں کھجور کے تنے لگ رہے تھے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. چلیے آگے چلتے ہیں. فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، اب کیا ان میں سے کوئی تمہیں باقی بچا نظر آتا ہے؟ اب یہاں اللہ رب العزت نے اگرچہ یہ صیغہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا گیا ہے، لیکن اس سے ساری انسانیت مراد ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، لیکن ہم اور اہل مکہ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو ان لوگوں نے بھی رسول کا انکار کیا تھا، رسول کی تکذیب کی تھی، تو ان میں ان کا وجود ہی ختم کر دیا گیا. تو اپنے رویے کو چینج کر لو، اپنے سوچنے کے زاویے کو چینج کر لو. گویا کہ یہ خطاب کیا جا رہا ہوں. اہل قریش جب اپنی سفر کے لیے نکلتے تھے اور ان راستوں میں عاد اور سمود کی بستیاں آتی تھی، اجڑی ہوئی بستیاں آتی تھی، اور وہ انہوں نے ان بستیوں کا مشاہدہ خود اپنے آنکھوں سے کیا ہے، اور اس کی تاریخ بھی ان کو معلوم تھی کہ کس طریقے سے ان قوموں کو ہلاک کیا گیا ہے ان سے پیشتر. تو ان کے کھنڈرات جو ہے اسی راستے میں پڑتے تھے جس راستے میں وہ تجارتی سفر کیا کرتے تھے. تو بادی النظر یہ بھی کہا جا سقتا ہے کہ خطاب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جا رہا ہے، لیکن سوال ان منکرین قیامت سے کیا جا رہا ہے کہ کیا تم نے ان وادیوں میں اب ان لوگوں کو دیکھا ہے؟ جی 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 صحیح. کوئی باقی نہیں رہا، سب ختم کر دیا. بہت اچھا. جی. وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ، اور اسی خطائے عظیم کا ارتکاب فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں نے اور تلپٹ ہو جانے والی بستیوں نے کیا. المؤتفقات قرآن مجید میں خاص طور پر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ ان کی بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے الٹ پلٹ کر رکھ دیا، اور پھر جو ہے اس کے ساتھ ہی میں پتھروں کی بارش بھی برسائی گئی تھی، اور وہ جس جگہ پہ رہتے تھے پھر وہ جگہ ایک جھیل میں تبدیل ہو گئی، اور آج بھی بحر مردار کی شکل میں یا ڈیڈ سی کی شکل میں یہ پورا کے پورا مقام جارڈن کے اندر موجود ہے. لوگ وہاں جا کر دیکھتے ہیں، اور وہاں جا کر عبرت اور نصیحت حاصل کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو ہلاک کیا، اور کیوں ہلاک کیا. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہم اور مزید بات کریں گے. وہ عبرت کی جگہ ہے، لیکن لوگ وہاں جا کر کے سیر و تفریح کرتے ہیں. جی. تو فرعون کا تذکرہ یہاں آیا کہ فرعون اور اس سے پہلے یعنی اس کے آس پاس جو بھی قومیں رہی ہوں جی تو ان کے تعلق سے ہے، جیسے کہ وہ بندر بنا دیے گئے، خنزیر بنا دیے گئے. اور بات آئی تو میں بتاؤں کہ یہ جو بنی اسرائیل بندر بنائے گئے تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نہیں بلکہ دوسرے نبی کے زمانے میں بنائے گئے تھے. گویا کہ ان کو ایسی سزائیں دوسرے نبیوں کے زمانے میں بھی ہوئی ہیں. تو کئی دوسرے قومی مراد ہو سکتی ہیں. البتہ ایک قوم کا تذکرہ ہے جو اشارتاً تذکرہ کیا گیا، جیسا کہ معین بھائی آپ نے کہا کہ والمتفقات یعنی تلپٹ ہو جانے والے لوگ یا بستی، بالخاطیہ یعنی اسی گناہ کا ارتکاب کیا. معین بھائی میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اسی گناہ کا ارتکاب کیا، اسی خطا کے کیا مطلب ہے؟ سب سے بڑی وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ وہ رسولوں کی دعوت کا انکار. جی. اس کے ساتھ میں آپ جتنے انبیاء حضرات کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہے، ہم کو یہ ملتا ہے کہ اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک معاشرتی برائی ان کے ساتھ میں ہمیشہ منسوب رہی. تو ان دونوں برائیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنا عذاب بھیجا. ایک تو یہ کہ انہوں نے رسول کی دعوت کو قبول نہیں کیا،
اور رسول جو ان کی معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے تھے، کیوں کہ وہ جو کام کرتے تھے اس سے فساد فی الارض ہوتا تھا، مطلب اخلاقی فساد، معاشرتی فساد، معاشیاتی فساد۔ تو آئیے ہم لوگ کچھ نبیوں کے بارے میں جو قرآن مجید میں جن کا ذکر آتا ہے، جیسے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم لیجیے، انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کا انکار کیا، ان کی رسالت کا انکار کیا، آخرت کا انکار کیا، لیکن ساتھ میں ان کا سب سے بڑا جو معاشرتی جو بد اخلاقی کا جو پہلو تھا وہ یہ تھا کہ وہ ناپ و تول میں کمی کرتے تھے، اور اس کے اوپر حضرت شعیب علیہ السلام نے بار بار ان کو لتاڑا، ڈانٹا اور اصلاح کرنے کی کوشش کی۔ اسی طریقے سے آپ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم لیجئے کہ انہوں نے نہ صرف حضرت لوط علیہ السلام کی رسالت کا انکار کیا، ہدایت کا انکار کیا، ساتھ میں وہ ایک ایسے گندے فعل میں ملوث تھے جس کو ہم آج کے زمانے میں جو بہت رائج ہے اور جس کو ہم جنسی کے نام سے جانتے ہیں اور ہومو سیکشوالٹی کے نام سے جانتے ہیں۔ آج LGBT کے لیے بہت بڑی بڑی تنظیمیں سامنے آئی ہیں جو خود ہم جنسی کی تائید کرتے ہیں اور اس کو بڑھاوا دیتے ہیں، جو کہ اسلام کی تعلیمات میں، اور جیسا کہ قرآن مجید میں قوم لوط کے اوپر جو عذاب آیا ہے، وہ عذاب کی ایک دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ رسالت اور آخرت کے انکار کے ساتھ میں وہ اس گندی عادت کے مرتکب ہو چکے تھے، اور ایسا ان کو جو سیکشول پرورژن جس کو کہتے ہیں انگریزی میں، مولانا، وہ اس کو اتنی لت لگ گئی تھی کہ انہوں نے عورتوں کو چھوڑ دیا تھا اور اپنے تمام جنسی خواہشات وہ مردوں سے پوری کرتے تھے۔ اور ایسا ہی جس وقت عذاب آیا اس وقت قرآن مجید اس بات کا شاہد ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں کچھ مہمان آئے جو فرشتے تھے، اور جیسے ہی انہوں نے ان خوبصورت نوجوانوں کو دیکھا، پوری قوم جو ہے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر ٹوٹ پڑی، اور وہ ان کے ساتھ میں وہی فعل کرنا چاہتی تھی جو دوسرے لوگوں کے ساتھ میں کرتی تھی۔ تو پھر کس طریقے سے عذاب آیا میرے خیال سے آپ وہ بتائیے، اور تھوڑا سا فرعون کا معاملہ بھی آپ ناظرین کے سامنے رکھیں۔ تو یہاں پر پہلے فرعون کے تعلق سے بتاتے ہیں۔ یہ مصر کے جو بادشاہ رہا کرتے تھے ان کو فرعون کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا، جیسے ہندوستان کے بادشاہ کو راجا کہا جاتا تھا تو اس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا اسی فرعون کے نام سے ہم لوگ واقف ہیں، حالانکہ اس کا نام فرعون نہیں تھا، اس کا نام کئی کتابوں میں میں نے پڑھا کہ رامسیس، را عین میم سین یاسین، رامسیس، اور جو مرا ہے وہ رامسیس دوم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس کے محل میں پرورش پائے وہ اس کا باپ تھا، اور اس رامسیس دوم کے ساتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ ہم عمر تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں اس کی اچھی خاصی ساتھ میں پرورش ہوئی ہے رامسیس اول کے مکان یا اس میں۔ اچھا، ایک آپ نے اور ماشاءاللہ بہت مزید وضاحت کر دی کہ جس کا تعلق جو ڈوب کر کے مرا ہے یہ وہ رامسیس دوم تھا۔ جی، تو گویا کہ فرعون، اسی لیے فرعونہ کا لفظ جب استعمال کرتے ہیں لوگ، یا اردو میں آپ کبھی پڑھیں گے فرعونہ تو اس کا مطلب کئی فرعون گزر چکے ہیں، جس میں سے ایک فرعون یہ بھی تھا۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ یونس میں ڈوبنے والے فرعون کے تعلق سے کہا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، کہ آج کے دن ہم تمہارے جثے کو، جسم کو کی حفاظت کریں گے تاکہ تم بعد میں اپنے بعد آنے والے لوگوں کے لیے نشانی بن سکو۔ اور ایسا ہوا، بلکہ 3000 سال بعد جو ہے لوگوں نے تحقیق کیا اور پتہ چلا کہ یہ وہی فرعون ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں غرق ہوا تھا۔ مورس بقائلے کی اس کے اوپر بہت بڑا مقالہ ہے، انہوں نے اس کے اوپر تحقیق کی ہے، اور کاربن ڈیٹنگ کے ذریعے انہوں نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ یہ وہی فرعون ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں غرق دریا ہوا تھا، اور اس کی ممی آج بھی ہنوت شدہ جو ہے موجود ہے ٹرکی کے میوزیم کے اندر۔ تو گویا کہ یہ قرآن کی یہ آیت جو ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، اس آیت کو دیکھیے تو کس قدر حقانیت ثابت ہوتی ہے قرآن کی، کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو پیشن گوئی کی تھی کہ اے فرعون، ہم تیرے جسم کو ہم بچا لیں گے تاکہ تیرے سے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے تیرا یہ جسم عبرت کا نشان بن جائے۔ اس کا دوسری قوم کے تعلق سے، جو قوم لوط کے تعلق سے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم
بہرحال جو آپ نے تفصیلی بتائی وہ ویسی ہی ہے، لیکن آپ نے بتایا کہ عذاب کے تعلق سے، تو حضرت لوط علیہ السلام کے قوم کے اوپر جو عذاب آیا وہ یہ ہے کہ پتھروں کی بارش ہوئی، اور تفسیر میں یہ لکھا ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے پنجے کو زمین میں گاڑے اور پوری کی پوری بستی کو اٹھا کر کے آسمان کے اوپر لے گئے، بلکہ ابن کثیر وغیرہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ اتنی اونچائی پر لے گئے کہ پہلے آسمان والوں نے چڑیوں کے چلانے کی آوازیں اور چہچہانے کی آوازیں سنی، اور اس کے بعد اوپر سے انہوں نے گرا دیا، اور اس کے بعد پتھروں کی بارش ہوئی۔ تو وہ بستی آج بھی ہے، اس لیے بعض فقہاء کرام نے کہا کہ اگر اس بیماری کا کوئی عادی ہو پکڑا جائے تو اس کو سنسار کرنا چاہیے، ہاں اوپر پہاڑ کے اوپر لے جا کر کے گرا دینا چاہیے، اوپر سے یا سنسار کرنا چاہیے، یا سزائے موت دینا چاہیے۔ اور آج جو ہے اس کا ٹرینڈ بن گیا ہے، ہم جنسی کا ٹرینڈ بن گیا ہے، مرد مرد سے شادی کر رہا ہے، عورت عورت سے شادی کر رہی ہے، اور اسے نہ صرف بالکل ہی معقول اور عین فطرت کے مطابق بتایا جا رہا ہے، اس کی تائید کی جا رہی ہے، اس کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے۔ مولانا صرف ایک سوال ہے، صرف ایک سوال جو تمام لوگ جو اس کی تائید کرتے ہیں اور حمایت کرتے ہیں اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں سمجھتے ہیں، ان سے صرف ایک سوال کیا جاتا ہے کہ اگر تمام مرد مردوں سے شادی کریں اور تمام عورتیں عورتوں سے شادی کریں تو اگلی نسل کا کیا ہوگا؟ اگلی نسل کہاں سے آئے گی؟ پوری انسانیت ختم ہو جائے گی۔ اور جو یہ حمایت کرنے والے ہیں اگر ان کے ماں باپ بھی اگر وہ ہم جنسی میں ملوث رہتے، یا اگر وہ کوئی مرد عورت سے شادی نہیں کرتا یا کوئی عورت مرد سے شادی نہیں کرتا، تو جو لوگ ہم جنسی میں مبتلا ہے اور جس نے مرد سے شادی کیا ہے یا جس عورت نے عورت سے شادی کیا ہے، اس نے اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ جو ہے ہم جنسی کا شکار نہیں ہوئے۔ اگر وہ ہم جنسی کا شکار ہوتے تو یہ لوگ وجود میں ہی نہیں آتے۔ تو گیا کہ جو برائیاں تھیں پہلے زمانے میں اور نبیوں کے کہنے کے مطابق، قرآن کے کہنے کے مطابق، اللہ کے کہنے کے مطابق، اس کو اب اچھا بنا کر کے پیش کیا جا رہا ہے لوگوں کے سامنے۔ انسانوں کی ہلاکت کا ایک یہ بھی سبب ہے۔ آگے ایک آیت اور چلتے ہیں، فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً، ان سب نے اپنے رب کے رسول کی بات نہ مانی تو اس نے ان کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑا۔ مومن بھائی، ہم یہاں پہ ایک سوال یہ کرنا چاہیں گے کہ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، ان لوگوں نے اپنے رب کے رسول کی بات نہ مانی، حالانکہ ان لوگوں کے زمانے میں ایک رسول نہیں کئی رسول آئے تھے۔ تو یہاں مخاطب یہ ہے کہ ہر بستی میں، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ہر بستی میں ایک رسول بھیجا، تو ہر بستی میں، جس بستی میں جو رسول آیا ہے اس رسول کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ ان کے زمانے میں جو رسول ان کو بھیجا گیا اور اس رسول کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا۔ یہ ماشاءاللہ اچھا جواب رہا۔ دوسری بات اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر مان لیا جائے ایک ہی بستی میں کئی رسول آئے، اگر مان لیا جائے کبھی ایسا بھی ہوا کہ ایک ہی بستی میں جیسے سورہ یاسین کے اندر جو ہے وہ جس بستی کا ذکر ہے اس میں 3 رسولوں کو بھیجا گیا۔ تو مفسرین نے اس کا جواب یہ بتایا ہے کہ رسول ایک ہوں یا ایک سے زائد ہوں، پیغام ایک ہی ہوتا ہے، رسالت ایک ہی ہوتی ہے، اس لیے اگر ایک کا انکار کیا تو تمام کا انکار کیا۔ اس لیے ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ 1,24,000 کم و بیش جو بھی نبی آئے ہیں ان تمام پر ایمان لاتے ہیں، کسی ایک کو بھی الگ تھلگ نہیں کرتے۔ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً، تو اللہ نے ان کو سختی کے ساتھ پکڑا۔ دیکھیے اللہ کی پکڑ جو ہے بہت کئی قسموں کی ہو سکتی ہیں، لیکن 2 قسمیں میں بتاتا ہوں۔ ایک قسم تو اللہ کی پکڑ کی یہ ہوتی ہے کہ صرف تنبیہ کے لیے اللہ کی پکڑ ہوتی ہے، کہ انسان متنبہ ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے کہ چلو جو عمل کرنا ہے کرو۔ اور ایک پکڑ ایسی ہوتی ہے جو ہلاک و برباد کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ تو ابھی جو ہم پڑھتے آئے ہیں اس میں تمام اس پکڑ کا تذکرہ ہے جس میں ہلاک و برباد کیا گیا۔ تو پہلی پکڑ جس کے تعلق سے میں نے بتایا وہ پکڑ ہمارے اور آپ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کبھی زندگی میں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم سے اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے تو فوراً چوکنا ہو جانا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی پکڑ کسی راستے سے آ جائے۔ کوئی ضروری نہیں کہ مصیبت ہی کے ذریعے آئے، کبھی کبھی آسائشیں دے کر کے بھی آتی ہے کہ انسان بہت زیادہ آسائش میں آ کر کے خدا اور آخرت کو بھول جائے، پھر وہ اعمال کرنے لگے جو جہنم میں جانے کا
سبب بنے۔ اللہ کی جو پکڑ ہے ظاہر بات ہے کہ کسی اور کی پکڑ اللہ کی پکڑ کی طرح نہیں ہو سکتی، اور دوسری جگہ پہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان بطش ربک لشدید، کہ اللہ تیرے رب کی پکڑ جو ہے بہت ہی سخت ہوگی۔ تو ہم کو تو ڈرنا چاہیے کہ ہم اللہ کی پکڑ میں کہیں خدا نخواستہ نہ آ جائیں، اور ہم کو ہمیشہ احتساب کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور رسول کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، اور اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم ہمیشہ ہماری اصلاح کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے اس امت مسلمہ کو پیدا کیا ہے اور بھیجا ہے، جو ہمارا فریضہ منصبی ہے، ہم اس کو ہمیشہ ادا کرتے رہیں۔ جزاک اللہ۔ اگلی جمعرات کو انشاءاللہ تعالیٰ اس سورہ کے آگے کی آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔